अस्सलामु अलैकुम। आज हम आपको एक अल्लाह वाले और एक बहुत बड़े सुनहरे सांप के बारे में बताने वाले हैं। गांव वालों को खाने वाला एक बहुत बड़ा सुनहरा सांप जो नदी के ऊपर बैठा था, जिसे देखकर गांव वालों में भाग दौड़ मच गई। लेकिन अल्लाह वाले ने कैसे उस सांप को काबू में किया और कैसे वहां पानी की नदी जारी हो गई, आइए देखते हैं। किसी जगह पर एक छोटा सा शहरनुमा गांव था जहां कभी बरसात नहीं होती थी। और वीडियो शुरू करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली ऐसी ही वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आइए शुरू करते हैं। उस जगह के रहने वाले लोग अब उस मौसम के आदी हो गए थे। लोगों दूर मीलों का सफर तय करते हुए पानी भरकर लाया करते थे। उस पानी को भरकर लाने में उनकी हालत खराब हो जाती। बस रेत का एक समंदर था जहां छोटे छोटे मिट्टी के पहाड़ यानी मिट्टी के टीले मौजूद थे, जहां सिर्फ रेत ही निकल रही थी। सहरा के सूखे पेड़ को वो जलाते और उनको जलाकर खाना तैयार करते थे। वहां के रहने वाले लोग किसी मजहब को नहीं मानते थे। कहते हैं कि एक वक्त ऐसा था कि यहाँ पर साफ उस शफाक मीठे पानी की नदी बहा करती थी, और जहाँ पर पानी हो वहाँ पर आसपास हरे भरे पेड़ पौधे तो होंगे ही। लेकिन अब ऐसा अजाब आ गया कि उस जगह पानी की एक बूंद तक बाकी न रही। वहाँ के लोग ने इस बात को जानने की कोशिश की, मगर उनमें से एक सबसे बुरा आदमी जो था वो कहने लगा, मुझे लगता है हम पर कोई बहुत बड़ी मुसीबत आकर बैठ गई है, वरना यहाँ तो इतनी खुशनुमा नदी बहा करती थी जिसमें दूर और आसपास के गांव के रहने वाले लोग फायदा उठाया करते थे। अब तो मीठे पानी की नदी ना रही, हमारा ना जाने क्या बनेगा। एक बार उस रेगिस्तान से किसी अल्लाह वाले का गुजर हुआ। उन बुजुर्ग की उम्र तकरीबन 120 साल थी। अल्लाह ताला ने उनके ये सलाहियत अता की थी कि उन पर सांप के काटने का कोई असर नहीं होता था। दूर दूर से सांप के डर से वो लोग उनके पास इलाज करवाने के लिए आते, और वो जब उनका इलाज करते वो लोग बिल्कुल ठीक हो जाते थे। मगर वो अल्लाह वाले किसी एक गांव में नहीं रहते थे, सफर में रहते थे, और अल्लाह वालों का सफर बामकसद होता था, बेमकसद नहीं होता। उन अल्लाह वाले ने उस बस्ती में आकर सुकून इख्तियार कर ली और एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर वहां बैठ गए, जहां पर वो छिल्ला कट रहे थे, यानी अल्लाह ताला की दिन रात इबादत कर रहे थे। और 40-40 दिन तक बगैर कुछ खाए पिए वो अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल रहते। उनको वहां आए अभी 2-3 दिन ही गुजरे थे। वहां पर कुछ बच्चे आए। उन बच्चों को उनके माँ बाप ने उन झाड़ियों को लाने के लिए भेजा था जिनको जलाकर वो लोग खाना बनाया करते थे। वो बच्चे उन सूखी झाड़ियों को लेकर घर जाते थे। वो 3-4 बच्चे थे। जब वो एक बड़े टीले के पास आए, वहाँ पर उन बच्चों की नजर उन बुजुर्ग पर पड़ी जो कि मोटा सा सूती और ऊनी लिबास पहने हुए थे। इतनी गर्मी में जिसमें इंसान झुलस जाए, वो आराम से अपनी आंखें बंद कर लिए अल्लाह का जिक्र कर रहे थे। अब बच्चों को ये बात नहीं मालूम थी कि आखिर ये क्या कर रहे हैं। वो बच्चे शरारती थे। बुजुर्ग के पास आए और कहा, बड़े मियाँ, इस ऊंची पहाड़ी पर बैठकर भला क्या कर रहे हो? तो आप उस वक्त बड़े गहरे मुराक़मे मिट्टी यानी अल्लाह का जिक्र कर रहे थे, तस्बीह पढ़ रहे थे, और उस वक्त उनकी बात आप नहीं सुन रहे थे। वो लड़के आपका मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे, लगता है ये कोई दीवाना है और यहाँ आकर बैठ गया है। जब आपने कोई जवाब ना दिया तो उन लड़कों ने वो झाड़ियाँ जमा की और लड़के भागते हुए अपने घर वापस आए और अपने बड़ों को ये बात बता दी। एक बूढ़ा आदमी रेत के टीले के ऊपर बैठा हुआ है और वो हम में से नहीं लगता, चलो उनको गांव से निकाल देते हैं। बच्चों की बात सुनकर गांव के लोग अल्लाह वाले के पास आए। आप उस वक्त
اپنی نماز کو ادا کر رہے تھے وہاں تعجب سے آپ کو دیکھتے لگے کہ آخر یہ کیا کر رہے ہیں، ہم نے آج تک ایسا کام کرتے ہوئے کسی کو بھی نہیں دیکھا ہے۔ وہ کم علم تھے، انہوں نے اللہ والے کے ساتھ گستاخی کی اور کہا، ارے تم کون ہو؟ تم کہاں سے آئے ہو؟ ہم تمہیں نہیں جانتے، آخر تمہارے آنے کا یہاں مقصد کیا ہے؟ ہمارے اس گاؤں میں کیا کر رہے ہو؟ لگتا ہے کوئی ایسا عمل کر رہے ہو جس سے ہم پر کوئی مصیبت آ جائے گی۔ اب وہ لوگ اللہ والے کو گاؤں سے باہر نکالنے لگے۔ آپ نے کسی سے کچھ بھی نہیں کہا بلکہ چپ چاپ اپنا سامان اٹھایا اور وہاں سے چلے گئے۔ انہیں جاتا دیکھ کر وہ لوگ ہنسنے لگے اور کہنے لگے کہ کتنا ڈرپوک آدمی تھا، کچھ بھی نہیں کہا، اس نے نہ جانے کیا کر رہا تھا، اچھا ہے بلا ٹلی۔ ابھی وہ لوگ وہاں سے جانے ہی والے تھے کہ ایک دم ایک بھیانک آواز ریت میں سے اڑتی ہے۔ وہ لوگ فوراً ڈر کر ایک جھٹکے کے ساتھ پیچھے ہٹ گئے۔ وہ آواز اتنی تیز اور ہولناک تھی کہ وہ صحرائی لوگ جو کچھ دیر پہلے چیخ رہے تھے ایک دم سے خاموش ہو گئے۔ تھوڑی ہی دیر میں ان لوگوں نے دیکھا ایک نہایت زرد رنگ کا سانپ اس ریت میں سے نمودار ہو گیا۔ یہ سانپ بہت ہی بڑی جسم کا مالک تھا، یعنی بہت بڑا تھا، اور اس کا رنگ بھی سنہرا تھا۔ سورج آسمان پر صاف چمک رہا تھا اور یہ سانپ اس کی کرنوں میں اتنا سنہرا لگ رہا تھا، یوں لگتا تھا جیسے سونا پھیلا ہوا ہے، سونے کے علاوہ اس کا کوئی دوسرا رنگ نہیں تھا۔ لوگ اس سے کافی دور ہو کر جا کر کھڑے ہو گئے۔ اس طرح کا سانپ جو کہ پہلی بار انہوں نے دیکھا تھا، اس لیے وہ لوگ بہت حیران ہوئے۔ انہوں نے سوچا کہ چلو اسے مار دیتے ہیں۔ کسی نے دور سے ایک لکڑی اٹھائی اور جیسے ہی سانپ کی طرف بڑھا تو سانپ ایسے اوپر کی طرف کھڑا ہو گیا جیسے ہی زمین پر نیزہ کھڑا دیا گیا ہو۔ اس کے سنہرے رنگ میں پہلے سے زیادہ اضافہ ہو گیا۔ سانپ کی آنکھیں ابل کر باہر نکل آئی۔ یہ آنکھیں اتنی خوفناک تھی کہ کبھی ایسی آنکھیں انہوں نے نہیں دیکھی تھی۔ وہ آدمی جلدی سے پیچھے ہٹ گیا اور اندازہ لگا لیا کہ اس سانپ ہم سے بھی زیادہ طاقتور اور تیز ہے۔ اب وہ لوگ وہاں سے بھاگنے کی سوچنے لگے، لیکن اسی وقت اس سانپ نے حملہ کر دیا اور ایک ہی جھٹکے میں 50 لوگوں کو نگل گیا۔ اس کے بعد جو باقی بچے تھے وہ اپنے گھروں میں جا کر چھپ گئے۔ اب وہ گاؤں کا جو بڑا آدمی تھا وہ کہنے لگا، دیکھا میں نے کہا تھا نا، یہ کوئی بہت بڑی بلا ہے، یہ عذاب ہے، کون ہماری مدد کرنے والا ہوگا؟ ان میں سے ایک بچہ کہنے لگا، جو وہ گاؤں میں وہ آدمی آیا تھا، مجھے لگتا ہے وہ آدمی ہماری مدد ضرور کرے گا، اس کی آنکھوں میں وہ بہت چمک تھی، ہمیں ان سے ملنا چاہیے ورنہ یہ سانپ ہماری بستی کو جیسے کھا جائے گا۔ لیکن ہم ان کو کہاں تلاش کریں؟ ہم نے ان کے ساتھ جو بے ادبی کی اور گستاخی کی تھی ان کو بستی سے ہم نے نکال دیا تھا، کیا وہ ہماری مدد کریں گے؟ تو وہی لڑکا کہنے لگا، وہ ہماری ضرور مدد کریں گے، میں جانتا ہوں وہ کہاں ہے، کیونکہ انہوں نے مجھے دیکھا تھا اور کہا تھا کہ اے بچے میری ضرورت پڑی تو مجھے بلا لینا، میں فلاں جگہ ملوں گا۔ شام کا اندھیرا پھیل رہا تھا۔ وہ بچہ کہنے لگا، اکیلے میں وہاں نہیں جا سکتا، میرے ساتھ کچھ آدمی اور چلے۔ اب وہ بچہ اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو لے کر گیا، اس جگہ پہنچا۔ رات کی چاندنی میں ان کا نورانی چہرہ صاف صاف نظر آ رہا تھا۔ ماشاءاللہ، ریت پر بہت صاف اور سفید رنگ کی چادر بچھی ہوئی تھی، تکیہ بھی سفید رنگ کا لگا ہوا تھا اور یہ سب دودھ کی طرح نظر آ رہے تھے۔ اس بچے نے آؤں دیکھا نہ پاؤں فوراً تمام بات اللہ والے کے سامنے رکھ دی۔ اللہ والے بولے، واقعی وہ بالکل سنہرا سانپ تھا اور دوسرا کوئی رنگ اس میں شامل نہیں تھا۔ لوگوں نے کہا، بابا جی ہمیں تو کوئی رنگ اس میں نظر نہیں آیا، بابا جی وہ بہت خوفناک تھا، ہم تو قریب نہیں جائیں گے۔ اللہ والے نے کہا، بس مجھے وہ جگہ دکھا دینا جہاں پر تم نے اسے دیکھا تھا، لیکن ابھی نہیں جائیں گے، صبح فجر کی نماز کے بعد ہم وہاں جائیں گے۔ اب ان لوگوں کو کیا پتا فجر کی نماز کیا ہے،
بس انہوں نے ہاں میں ہاں ملا دی۔ وہ بزرگ رات بھر اللہ کی عبادت کرتے رہے، نماز پڑھتے رہے، تسبیح پڑھتے رہے، اللہ کا ذکر کرتے رہے۔ آپ اس کو یاد کر رہے تھے۔ آپ کس کا ذکر کر رہے ہیں؟ جب لوگوں نے آپ کو پوچھا تو اللہ والے کہنے لگے، ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں، میں مسلمان ہوں، میں جس کو مانتا ہوں میں اس کی عبادت کر رہا ہوں۔ وہ ایک اللہ ہے جو سانپ کو بھی اسی نے پیدا کیا ہے جس سے تم لوگ ڈر رہے ہو، لیکن اللہ کو ماننے والے کسی سانپ سے نہیں ڈرتے۔ لوگوں نے کہا، اگر ایسا ہے تو ہم بھی مسلمان ہو جائیں گے، لیکن ایک شرط یہ ہے کہ آپ کو وہ سانپ کو ہٹانا ہوگا۔ صبح اللہ والے اپنی نماز کو ادا کر کے ان لوگوں کے ساتھ اس جگہ آ پہنچے۔ اللہ والے وہاں پہنچتے تو پورا گاؤں پہلے سے وہاں آ پہنچا تھا۔ ان لوگوں نے کہا، اس جگہ وہ سانپ ہمیں دکھائی دیا تھا۔ وہ ایک بڑا سا مٹی کا ٹیلا تھا۔ اللہ والے نے وہاں بیٹھ کر ایک بڑا سا دائرہ کھینچا جہاں بس اس دائرے کے اندر اس سانپ کو لے کر آنا ہے۔ لیکن صبح سے شام ہو گئی لیکن سانپ باہر نہیں آیا۔ سب کو اپنی جان کی پڑی ہوئی تھی۔ اللہ والے نے وظائف پڑھنا شروع کر دی۔ اس کے بعد چھڑی سے ایک اور دائرہ کھینچ کر لوگوں سے کہا، اس کے منہ کو انسانی خون لگ گیا ہے، اس کو عادت ہو گئی ہے۔ یہ بات دوروں گاؤں کے جانوروں کے لیے بھی خطرناک ہے، اس کو یہاں سے نکالنا پڑے گا ورنہ وہ پورے گاؤں کو ختم کر دے گا۔ اور بڑے احتیاط کے ساتھ جھاڑیوں میں ڈھونڈا جا رہا تھا۔ بابا جی خود ایک چھڑی کو تھامے ہوئے ایک جگہ زمین کو کھرید رہے تھے۔ اس کے بعد ایک جگہ سے اسی طرح کی آواز سنائی دی۔ وہ بڑی بھیانک آواز تھی۔ بستی والے بھاگ کر دور ہو گئے لیکن اللہ والے اپنی جگہ پر کھڑے رہے۔ وہ سانپ ایک چھوٹی سی جھاڑی سے نمودار ہوا تھا، وہی جوش و خروش اس میں تھا۔ وہ سانپ اپنے دم پر اتنا بلند ہو گیا جیسے پورے خط کے ساتھ کھڑا ہو۔ آج اس نے اپنا پھن بھی پھیلا دیا تھا۔ اس سانپ میں سے سنہری دھاری آگ کی طرح نکل رہی تھی۔ سب نے دیکھا اللہ والے کا چہرہ خوشی سے چمکنے لگا جیسے کوئی خزانہ ان کے ہاتھ لگ گیا ہو۔ لوگ تو ڈر کے مارے پہلے ہی دور ہو چکے تھے لیکن بزرگ اور سانپ ایک آمنے سامنے کھڑے تھے۔ اللہ والے نے سانپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، اے سانپ، تو بھی ہم انسانوں کی طرح اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کا تو بنایا ہوا ہے۔ تو اب ان لوگوں کو تنگ کرنا بند کر دے اور یہاں سے ہٹ جا۔ اگر تو یہاں سے نہیں ہٹا تو میں تجھے یہیں مار ڈالوں گا۔ اگر تو شرافت سے یہاں سے ہٹ گیا تو سمجھ لینا کہ تیری جان بچ گئی۔ اللہ والے کی باتوں میں اتنا جلال تھا کہ پھر اللہ والے نے اس کے ارد گرد ایک دائرہ کھینچنا شروع کر دیا۔ وہ کچھ پڑھتے رہے اور پھر دائرہ کھینچتے رہے۔ اس کے بعد انہوں نے اس کے چاروں طرف دائرہ بنا دیا۔ سب نے دیکھا جیسے جیسے انہوں نے دائرہ کھینچ رہے تھے وہ سانپ پیچھے ہٹ رہا تھا اور پھر سانپ اسی دائرے میں قید ہو کر رہ گیا اور وہاں سے دھس سے مس نہ ہو سکا، نہ دائرے سے باہر نکل سکا۔ اس کے بعد اللہ والے نے باہر کھڑے ہو کر اپنی چھڑی اس کے پاس لے جانا شروع کر دی تو سانپ ایک ہی دم میں بابا کی طرف اچھلا۔ سب کو لگا اب اللہ والے جان سے مارے جائیں گے لیکن بابا اپنی جگہ پہاڑ کی طرح جمے رہے۔ سانپ اچھل کر عین دائرے کے کنارے کے اندر ہی گرا اور ایک ناخن کے برابر بھی باہر نہ نکلا۔ سب کی حیرانیت بڑھتی گئی کہ لکیر کیا نہیں کر پا رہی ہے۔ آخر جب وہ نیچے گرا تو بابا نے اپنی لکڑی آرام سے اس کے جسم پر رکھ دی۔ سانپ کو چھڑی کا لگنا تھا کہ وہ اپنے ہی اندر سمٹ کر گیند کی طرح گول ہونے لگا اور ایک کھٹا ہو کر شانت ہو گیا۔ اسی عالم میں اللہ والے نے اس کے اوپر ایک موٹا سا کپڑا پھینک دیا، پھر چھڑی کی مدد سے اسے اپنی تھیلی کے اندر ڈال دیا، اوپر سے وہی کپڑا باندھ دیا۔ جیسے ہی انہوں نے سانپ کو اپنے کپڑے کے اندر لیا اسی وقت
اسی جگہ سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا اور وہ پانی کی ندی پہلے جہاں سے بہتی تھی پھر سے بہنا شروع ہو گئی۔ سب لوگ حیران اور پریشان ہو گئے کہ کیا یہ پانی کیا اس سانپ کی وجہ سے رک گیا تھا۔ گاؤں میں ایک جشن کا سما تھا۔ اس اللہ والے کہنے لگے، آپ لوگ جانتے ہیں اس اکیلے سانپ کا زہر 1000 کوبرا سانپوں کے زہر سے بھی زیادہ خطرناک ہے اور طاقتور ہے۔ اگر یہ ہلکا سا چھو بھی جائے تو جسم میں خون ایک دم سے جم جاتا ہے۔ اب میں اس کے زہر سے دوائی تیار کروں گا اور اس دوائی کا ایک خطرہ زہریلے سے زہریلے سانپ کے کاٹنے کو بھی ٹھیک کر دے گا۔ وہ بچے جو کہ اللہ والے کے بہت قریب تھے، اس نے کہا، اے گاؤں والوں، ہم اس سے پہلے خدا کو نہیں مانتے تھے، لیکن اللہ والے نے ہمیں بتا دیا کہ پوری کائنات کو ایک اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اس سانپ کو بھی اسی نے بنایا ہے۔ ہمارے دل سے ہر چیز کا ڈر نکل گیا، لیکن ہمارے دل میں ڈر آ گیا ہے اس ایک رب کا۔ ہم نے اللہ والے سے وعدہ کیا تھا اگر انہوں نے ہماری بستی سے سانپ کو ہٹا دیا تو ہم سارے مسلمان ہو جائیں گے، لیکن انہوں نے تو ندی کو بھی جاری کروا دیا۔ اس لیے ہم سب کو مل کر کلمہ پڑھ لینا چاہیے۔ اس بچے کے کہنے پر تمام لوگوں نے ہاں میں ہاں ملا دی۔ سب نے اکٹھا ہو کر کہا کہ ہاں، ہم لوگ مسلمان ہونا چاہتے ہیں۔ پھر اللہ والے نے ان لوگوں کو کلمہ پڑھایا اور سارا کا سارا گاؤں مسلمان ہو گیا۔ اب بابا جی وہاں سے ان لوگوں کی اجازت لے کر دوسرے راستے پر چلے گئے۔ آپ سب کو آج کی یہ کہانی کیسی لگی مجھے کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ آنے والی ایسی ہی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اب ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔